रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाज़रीन कराम, मैं हूँ आपका खादिम अशरफुल उलमा मोहम्मद वक़ारुल हसन चिश्ती। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी विरसा मीडिया। तो जी नाज़रीन कराम, मैं आज जिस हवाले से जिस उन्वान पर आपको एक खिताब सुनाना चाहता हूँ और जिस शख्सियत का मैं आपको खिताब सुनाना चाहता हूँ, तो यकीनन आपने हमारी स्क्रीन के ऊपर देख लिया होगा और जो मौजू है उसका उन्वान भी आपने पढ़ लिया होगा। ये खिताब, इसका पार्ट 1 जो है ना, मैंने काफ़ी वक्त आपको पहले सुनाया था। आज मैं आपको पार्ट 2 सुनाना चाहता हूँ। ये खिताब करने वाली शख्सियत उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर आले सुन्नत के अंदर एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा मकाम रखने वाली शख्सियत, बड़े बड़े उलमा के उस्ताद और जामिया अरबिया अनवारुल उलूम मुल्तान शरीफ के साबिक शेखुल हदीस हजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताना पाक पर कई साल तक खिताबत का डंका बजाने वाले, मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना शेखुल हदीस उस्ताद मुफ्ती मोहम्मद शरीफ रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये उनका खिताब है। और ख़िताब जिस उन्वान पर है वो है इसाल सवाब। इसाल सवाब करना क्या जायज़ है और मैयत हमारा कलाम, हमारा फातिहा उसको पहुँचता है या नहीं, और अल्लाह वाला के मज़ारात पर हाज़री देना, इसमें काफ़ी सारी और चीज़ें भी डिस्कस की हैं। और ये खिताब जो है अस्ताना अली शाह वाला शरीफ तहसील कैदाबाद ज़िला खुशाब, वहाँ पे एक अस्ताना आले सुन्नत का बहुत बड़ा, वहाँ के जो सरदगान इस वक्त मौजूद हैं सरदादा हाजी मोहम्मद फ़कीर इस्माइल अल हसनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उनकी वालदा साहिबा के कुल शरीफ के ऊपर ये खिताब है। ये बहुत वक्त की पहले बात है, उस वक्त इनका खिताब था। वो आप सोचे कितने तलबा, कितने उलमा थे इस खिताब के अंदर। ऐसा आपने खिताब किया था कि उलमा तलबा जो है ना झूम कर उठ गए। तो आइए सबसे पहले ये खिताब सुनते हैं मसले साले सवाब के ऊपर, उसके बाद फिर तबसरा करते हैं। आनी है, हर एक पर आनी है। आनी है कि नहीं? आनी है, यकीन है। तो दुनिया दारुल अमल, ये दुनिया इम्तिहान गाह। अल्लाह ताला ने दुनिया में आपको नेमतें इसलिए दी हैं, अल्लाह ने सब कुछ पैदा किया है इसलिए कि आप उससे फायदा उठाएं। खालका लकुम मा फिल अर्द जमिया, फरमाया जो कुछ जमीनों में पैदा किया गया ए इंसान सब तेरे नफे के। अगर गौर करो तो हकीकत है, हर चीज से इंसान फायदा उठा रहा है, नहीं कर रहा। जमीन के नीचे से जितने खजाने निकल रहे हैं, तेल है, गैस है और चीजें हैं, ठीक है जी, सबसे फायदा किसको हो रहा है? नफा कौन उठाता है? ठीक है, जमीन के ऊपर जितनी नेमतें हैं, जमीन से जो कुछ उग रहा है, निकल रहा है, इससे फायदा किसको होता है? फिजाओं से फायदा किसको हो रहा है? हवाओं से फायदा किसको है? चांद और सूर्य से फायदा कौन उठाता है? यकीन फरमाओ, अल्लाह ताला ने जो कुछ है और जितनी नेमतें हैं वो इंसान के लिए पैदा की हैं। क्या इंसान ये समझता है कि मैं बेफायदा हूं? अफा सिब्तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, गुमान करते हो कि हमने तुम्हें बेफायदा पैदा किया है, तुम्हारी कोई ड्यूटी नहीं है, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और मैं नाना, अगर ये तुम्हारा ख्याल है कि मैं सिर्फ खाने और पीने के लिए, मैं ऐशो इशरत के लिए बनाया गया और पैदा किया गया, तो ये माँ तुम्हारा गुमान है, ये हकीकत नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ इंसान, मैंने सब कुछ तेरे लिए पैदा किया, लेकिन तुझे मैंने ये शर्त दिया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने तुझे और इंसानों और जिन्नों को सिर्फ अपने लिए पैदा किया। सब कुछ तुम्हारे लिए और तुम्हें अपने लिए। कि कौन है जो मेरी इबादत करता हो? कौन है जो मेरी फर्माबरदारी करे? कौन है जो इबादत करता है? फरमाया जिसने इबादत की, दुनिया में आने का मकसद उसने समझा, और जिसने अल्लाह की याद को भुला दिया, उसने अपनी मकसद हयात को नहीं पहचाना, उन्हें भुला दिया। और जिनने पहचाना, यकीन कराओ, अल्लाह ने उनको वो इज्जतें दी हैं कि आर्जी इज्जतें खत्म हो जाती हैं, मगर वो जिन्हें अल्लाह अपनी इताअत जो अल्लाह की करते हैं और अल्लाह मोहब्बत से नवाजता है, महबूब बना लेता है, मर्द हो या औरत, अल्लाह ताला वो इज्जत देता है कि यकीन करो उसकी मौत भी खत्म नहीं कर सकती। उनकी इज्जत को मौत खत्म नहीं कर सकती। जिंदा होते हैं तो उनके हाथ चूमे जाते हैं, पांव पे घोंसे दिए जाते हैं। जब दुनिया से जाते हैं तो उनकी कब्रों की मट्टियों को भी चूमा जाता है।
انسان سوچ کچھ کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں. تیری میری اجل مقرر ہے، آنی ہے، ضرور آئے گی. ٹھیک ہے جی، وقت مقرر ہے، فرار نہیں اس سے، کوئی بھاگ نہیں سکتا. جیسے لکھی ہے ویسے آئے گی. ٹھیک ہے جی، کیوں کہ ہر چیز کی ابتدا ہے، اور یقین کیجئے جس کی ابتدا ہے اس کی انتہا. انہیں جانا ہے، کوئی آج جا رہا ہے، کوئی کل چلا جائے گا. ٹھیک ہے جی، یہ سب کچھ یہیں چھوڑ جانا. ہمارے ساتھ ایمان نے جانا. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایمان جائے گا، نیک اعمال جائیں گے. ٹھیک ہے جی، نیک اعمال ہمیں کام آئیں گے، ایمان کام آئے گا. ٹھیک ہے جی، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. فرمایا عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے پاک رسولوں کے لیے ہے، اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے. ٹھیک ہے جی، اگر عزت چاہتے ہو تو ایمان کامل ہو، نیک اعمال ہوں، اچھے کام ہوں. دنیا میں بھی فائدہ ہے، اور یقین کیجئے برزخ میں بھی فائدہ ہوگا، قبر بھی روشن ہوگی، اور قیامت میں جب اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہوں گے. موت تو آنی ہے، حق ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن جس اللہ کی ولیہ علاقے کے لوگ تو عام جانتے ہیں، لیکن ہم دور بیٹھے ہوئے ہم بھی سنتے ہیں اور جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہمیں بھی علم ہے. ٹھیک ہے جی، کہ جس طرح ان حضرات صاحبزادگان کے والد مکرم قدس العزیز رحمت اللہ علیہ یقیناً اپنے دور کے بے مثال عابد تھے، اپنے شیخ کے سچے عاشق. ایک مرد ولی قطب الاقطاب فرد الافراد کو، ٹھیک ہے جی، اپنی طرز کے اپنے دور کے واحد وہ ولی. ٹھیک ہے جی، کہ جہاں نگاہ کرتے تھے کافر بھی کلمہ پڑھتے، در و دیوار کلمہ پڑھتے. ٹھیک ہے جی، ان کی صحبت میں رہ کر انہوں نے وہ سلوک کی منازل طے کی تھی، روحانیت کے وہ مقامات طے کیے تھے جو عبادت کرتے کرتے، جیسے حضور اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، یتقرب الی عبدی بالنوافل. ٹھیک ہے جی، کہ نفل پڑھتے پڑھتے عبادت کرتے کرتے فرمایا بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور جس کو میں قرب عطا کرتا ہوں کنت احببت، میں پھر اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں. وہ اللہ کے محبوب تھے، اور یقیناً جس اللہ کی ولیہ کے ایصال ثواب کے لیے آئے ہو وہ بھی اسی طرز کی ایک نہایت برگزیدہ خاتون، آپ کا زاہدہ، متقیہ، پرہیزگار، اور سب سے بڑی خدمت خلق تھی. طلباء کی، علماء کی، مہمانوں کی خدمت جو تھی یہ بہت بڑا عمل تھا. ٹھیک ہے جی، یقیناً وہ تو جنتیہ ہے، جنتیہ ہے، لیکن ہم جو آئے ہیں کہ ان کے جنازے میں شریک ہوئے، یقین کیجئے کچھ اموات وہ ہوتی ہیں کہ ان کے جنازے یا ان کے لیے ایصال ثواب سے انہیں تو کچھ فائدہ ہوتا ہی ہے، درجات اللہ بلند کرتا ہے، ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ہمیں. ٹھیک ہے جی، کچھ اموات وہ ہوتی ہیں کہ انہیں ہم فائدہ پہنچاتے ہیں مرنے کے بعد، سراسر اس پر غور کرنا. اور کچھ وہ ہوتی ہیں کہ جن سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، دیکھو کوئی صالح اگر فوت ہو جائے نیک اور برگزیدہ تو شر و صدور میں ہے. علامہ جلال الدین سیوطی نے فرمایا. ٹھیک ہے جی، فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کی ولیہ تھی، اس کے دور میں کفن چور تھا. ٹھیک ہے جی، اس کا گزر بسر اسی پر تھا، کفن چراتا تھا اور بیچ کر اپنی زندگی بسر کر رہا تھا. جب اللہ کی ولیہ کا انتقال ہوا تو بڑا وہ خوش ہوا. اس کے مریدین معتقدین بہت زیادہ ہیں، قیمتی اس کو پہنائیں گے، کفن چادریں ڈالیں گے، رات کو لے آؤں گا، صبح بیچوں گا، بڑے پیسے ملیں گے. اسی ارادے سے کہ کفن چرانا. وہ چلا آیا،
دل میں ارادہ یہ تھا کہ راستہ دیکھتا جاؤں، رات کو جو آنا ہے مجھے قبر تک، تو کدھر سے آؤں گا، کہاں سے جاؤں گا، کیسے پہنچوں گا، وہ ذہن میں راستہ رکھنے کے لیے وہ بھی ساتھ ہو لیا، آ کر جنازے میں شریک ہوا۔ جنازے میں شریک ہوا اور کچھ لوگ تو جنازے کے بعد چلے گئے، وہ قبر تک ساتھ چلا گیا، وہ نیت جو اور تھی، یہ چلا گیا۔ رات ہو گئی، لوگ سو گئے، وہ اٹھا اور علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں وہ قبر تک گیا اور مٹی ہٹائی اور نیچے اتر کر وہ کپڑے اور کفن کو ہاتھ ڈالنے لگا۔ جب کفن کو ہاتھ ڈالنے لگا تو قبر سے آواز آئی، سبحان اللہ، جنتی مرد، جنتی عورت کا کفن اتارا، جنتی جنتی مرد، جنتی عورت کا کفن اتارتا، لباس اتارتا۔ ڈر گیا، پیچھے ہٹ گیا، پھر ضرورت کی، پھر وہی آواز آئی۔ تیسری مرتبہ جب ہاتھ ڈالنے لگا تو پھر واضح طور پر اس کو کہا گیا کہ سبحان اللہ، جنتی مرد جنتی عورت کا لباس اتار رہا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ آواز یہیں سے آ رہی ہے۔ پوچھا، لوگ تو کہتے ہیں نہیں سنتے اور نہیں بولتے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کی ولیہ، تو ولیہ، میں کفن چور گناہگار، میری ساری زندگی کفن چراتے گناہ کرتے گزری ہے، تو یقیناً جنتیا ہے، میں جنتی کیسے بن گیا؟ تو کہہ رہے جنتی مرد، میں تو کفن چرانے آئے بیٹھا، میں جنتی کیسے ہو گیا؟ تو قبر سے پھر آواز آئی کہ آنے والے، اے کفن کو ہاتھ ڈالنے والے، یہ بتا کہ تو میری نماز جنازہ میں شریک ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ لاؤ شر و صدور، جنازہ میں شریک ہوا کہ نہیں؟ کہنے لگا جنازے میں تو میں آیا ہوں۔ فرمایا میں جب اللہ کی عبادت کرتی تھی اور اسے دعا مانگتی تھی تو اللہ سے میں نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ جب میں مروں تو جتنے لوگ میرے جنازے میں شریک ہوں پہلے انہیں جنت دینا، بعد میں مجھے جنت دینا۔ اللہ نے میری دعا کو قبول کیا، کیونکہ تو بھی میرے جنازے میں آیا تھا، اللہ نے تجھے بھی جنتی بنا دیا، تو بھی جنتی ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ سنتے تو ہزار دفعہ ہو، میت جانتی بھی ہے کون آیا ہے، ٹھیک ہے جی، کون آیا، کیسے اعمال والا آیا، کس ارادے سے آیا، یقین سماؤ، میت دیکھتی بھی ہے، میت جانتی بھی ہے، میت کو علم ہوتا ہے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ کیا نہیں سنتے؟ لے آؤ یہ کتاب الجنائز مشکاہ شریف۔ جب ہم میت کو لے جاتے ہیں حضرت، تو جب کندھوں پر اٹھاتے ہیں، کندھوں پر، اور قبرستان کی طرف کی قبر کی طرف لے کر چلتے ہیں تو میت بولتی ہے، کندھوں پر بولتی ہے۔ لاؤ مشکاہ شریف نہ دکھاؤں تو مجھے میت بولتی ہے، اگر نیک ہے، صالح پر گزیدہ بندی ہے یا بندہ اللہ کا، تو وہ ان کو کہتی ہے جو اسے اٹھائے لیے جا رہے ہیں، جو ان کے ساتھ جا رہے ہیں، قدمونی قدمونی قدمونی، آہستہ نہ چلو، جلدی مجھے پہنچاؤ، جلدی پہنچاؤ، جلدی پہنچاؤ۔ یہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ بول رہی ہے قدمونی قدمونی، اس کی آواز کو میں نہیں سنتا یا اٹھانے والے نہیں سنتے تو یہ میرے کانوں کا قصور ہے، میت کا کیا گناہ کہ وہ نہیں بول سکتی؟ اور اگر بد ہے، گناہگار ہے، منافق یا کافر کی روح ہے تو وہ کہتی ہے ویلکم این تذہبون، ویلکم این تذہبون، ہلاک ہو جاؤ، مجھے نہ لے جاؤ، نہ لے جاؤ، نہ لے جاؤ، یہیں رہنے دو، نہ لے جاؤ آگے۔ وہ بولتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ نیک روح کہتے ہیں قدمونی، اور دوسرے کہتے ہیں کہ ویلکم این تذہبون۔ یہ کیوں؟ فرماتے ہیں جب گھر سے چلتے ہیں اٹھاتے ہو تو نیک کو اور ان کو
اپنی قبر کے اندر تو پھر اسے تلقین کرنی چاہیے. ایک تلقین ہوتی ہے روح نکلتے وقت، یہ وہ نہیں ہے، یہ ہے دفن کرنے کے بعد. جب مٹی اس پر ڈال دی جاتی ہے تو فرمایا تم میں سے جو اوپر آئے کھڑے ہو ایک اس کے سرانے کی طرف آئے اور آ کر بیٹھ جائے اور اس میت کو کہے کہ یاد کر، اسے یاد دلا کہ یاد کرو وہ کلمہ جو زندگی میں تم نے پڑھا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ یاد کر اور پھر اس کو کہو کہ اللہ تیرا رب ہے. اسے سنا کر کہو اللہ تیرا رب ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ تیرے رسول ہے. اور اس کو یہ کہو، تلقین کرو کہ اسلام تیرا دین ہے اور قرآن تیرا امام ہے. لے آؤ میں دکھاتا ہوں. اشہد اللمات شیخ محقق نے حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے اس کی وضاحت فرمائی ہے. فرمایا یہ تلقین کرو کہ اللہ تیرا رب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہے اور اسلام تیرا دین ہے اور قرآن تیرا امام ہے. اوپر جو تلقین کرو تو مر گیا ہے، آؤ لاؤ میں ذمہ دار ہوں. فرمایا کہ وہ جو تم کہہ رہے ہو اسے سن. میت سنتی ہے، یقین کرو سنتی ہے، سنتی ہے. لیکن یہ اور بات ہے کہ جواب وہ تمہیں نہیں دیتے. نہ دے جواب نہ دینا یہ نہ سننے کی دلیل ہے. عقل کی بات کچھ کیا کرو میرے بھائی. جواب کسی کو نہ دینا، کسی کی بات سن کر یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ سن نہیں رہا. نہیں، حدیث پاک سے ثابت ہے وہ سنتا ہے. اور حتیٰ کہ یہاں تک یسمع کرا نیالہم، اور میں جب لوٹتے ہو تو وہ تمہارے قدموں کی آٹ کو بھی سنتا ہے. میت سنتی ہے. میرے بھائیوں لا تعلق نہیں ہو جایا کرتے. وہ ہمارے حالات کو دیکھتے ہیں، وقت نہیں. ورنہ قرآن سے عرض کرتا کہ وہ ہمیں بشارتیں بھی دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا، ہم نے اچھے کام کیے، اللہ نے ہم پر کرم کر دیا، ہمیں جنت عطا فرما دی، نعمتوں سے نواز دیا. تم بھی وہی کام کرو، تمہارے لیے بھی بشارت ہو، اللہ تمہیں بھی بخش دے گا. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ، یہ قرآن کی آیتیں موجود ہیں. وہ سنتے بھی ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں. اور خصوصاً جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو. عورت ولیہ ہو سکتی ہے، نبیہ نہیں ہو سکتی. ولیہ نبیہ نہیں، ولیہ. تو جو اللہ کی ولیہ ہو یا اللہ کا ولی ہو، یقین کرو ان کی حیات برزخ کے اندر برحق ہے، برحق ہے. وہ سنتے بھی ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں. اور ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ عذاب فرماتا ہے، جہاں چاہتی ہے وہ جا بھی سکتی ہے. وہ دیکھتی بھی ہے اور سنتی بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اور پچھلوں کے حالات کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ کون ہمیں یاد کر رہا ہے، کس نے ہمیں بھلا دیا. یاد کرنے والوں کو بھی جانتے ہیں، جو ان کے لیے سارے ثواب کرتا ہے. یقین فرماؤ ان کو بھی وہ جانتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم ان کے صدقے میں دیکھو، معصوم بچے جو فوت ہوتے ہیں بے گناہ، معصوم تو انبیاء ہوتے ہیں بے گناہ. ٹھیک ہے جی. معصوم کا لفظ انبیاء کے لیے. ٹھیک ہے جی. علماء بیٹھے ہیں گرفت نہ کریں نا جی. معصوم نہیں، معصوم انبیاء ہیں بے گناہ. جو چھوٹے نابالغ بچے فیض ہوتے ہیں ان کے لیے دعا کیا کرتے ہو؟ جنازہ پڑھتے ہو کہ نہیں صاحب؟ ہاں، اللہم اجعل غلنا یا حلنا ذخرم. اور پھر آتا یہ نہیں ہے شافعا و مشفع. ہاں، شافعا و مشفع. اللہ اس کو جس کی ہم جنازہ پڑھنا، اس کو ہمارے لیے شفیع بنا. اس کو یہ کہ پڑھتے ہو کہ نہیں؟ شفیع بنا. اگر شفاعت کوئی نہیں اور کسی کی شفاعت قبول نہیں ہے، ٹھیک، تو پھر یہ دعا کیوں کرتے ہو؟ مانگتے ہو کہ نہیں؟ دعا مانگتے. اللہ شفیع بنا. اور کیسا شفیع؟ مشفع، جس کی شفاعت قبول کی گئی ہے. اس کی شفاعت قبول کی گئی ہے. وہ کس کے لیے شفاعت کرتے ہیں؟ جو ہم جنازہ پڑھنے والے ہیں، جو ہم وہاں کھڑے ہیں، وہ ہمارے شفیع ہیں. اور ان کی شفاعت کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے ہمارے حق میں. تو فائدہ ہوا کہ نہ ہوا میت سے؟
مجھے بتاؤ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں ہو گیا نا فائدہ. اور جس ولی یا ولیہ کے جنازے میں گئے ہو تو جہنمی جنتی بن گئے. یہ کس نے فائدہ پہنچایا؟ جن کی میتیں فائدہ پہنچا رہی ہیں ان کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان سے. ہاں وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے. کچھ تو سوچو. مسلمان بھائیوں، موت حق ہے، دنیا سے جانا ہے، ہر ایک نے جانا ہے، وقت مقرر ہے. ٹھیک ہے جی. دنیا میں ہر چیز کا انکار کیا کرنے والے نے کیا ہے. ٹھیک ہے جی. خدا کی ذات کا بھی لوگوں نے انکار کیا. ٹھیک ہے جی. انبیاء کا بھی انکار ہوا ہے، کتب کا بھی انکار ہوا ہے، آخرت کا بھی انکار ہوا ہے، جنت اور دوزخ کا بھی انکار ہوا ہے. مگر موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا. موت آنی ہے، یہ حق ہے، اس کا وقت مقرر ہے. اس کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور وہ تیاری کیا ہے؟ مال و دولت کا اکٹھا کرنا نہیں ہے، نیک اعمال کو جمع کرنا ہے. نیک اعمال کریں گے تو یقیناً ہماری اگلی منزل آسان ہوگی. ٹھیک ہے جی. اگر ہمارے اعمال برے ہوئے تو یقیناً ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. ویسے عفو بھی جائز ہے. ٹھیک ہے جی. یہ لکھا ہے نا شرع قائد میں، عفو جائز ہے، لیکن جس کو خدا چاہے معاف فرما دے. ٹھیک ہے. گارنٹی میں نہیں دے سکتا کہ فلاں کے لیے، جس کو خدا چاہے. ٹھیک ہے جی. لیکن عذاب بھی حق ہے، عذاب قبر بھی حق ہے. ٹھیک ہے جی. اس پر بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے. الایمان بین الخوف والرجاء. ٹھیک ہے جی. یہ ہم حادث ہیں بھائی، کوئی ہمارے لیے بقا نہیں ہے، ہماری ابتدا ہے. اور پھر یقین فرمائیے ہماری انتہا بھی ہونی ہے. اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مرحومہ مغفورہ اپنی ولیہ کے صدقے میں ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں انہیں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم ہمیں بھی اپنے جواہر رحمت میں جگہ عطا فرمائے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمارے صغائر اور ہمارے کبائر گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور پھر خلوص دل سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس یہاں کے ایک روحانی مرکز، علمی بھی ہے روحانی بھی مرکز، ٹھیک ہے جی. علمی اور روحانی مرکز عشاء والا شریف ہے. ٹھیک ہے جی. علم ذہنی کے فیوض بھی برکات بھی تقسیم ہو رہے ہیں، علم باطنی کے فیوض و برکات بھی تقسیم ہو رہے ہیں. تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان فیوض و برکات کو قیامت تک جاری رکھے. اللہ تعالیٰ قیامت تک جاری رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے فیوض و برکات سے متمتع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم ان سب پر اپنی رحمتیں، اور ہم پر ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائے. جتنے دوست تشریف لائے ہو میں سب کے لیے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سب کو قدم قدم نیکیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا، انہیں چند کلمات پر میں اکتفا کیے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ منظور فرمائے، مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم اس ملک کے لیے خصوصاً دعا کرو. ہمارا ملک سب جانتے ہو کہ اپنی تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا، بحرانوں پر بحران آ رہے ہیں، پریشانیوں پر پریشانیاں، دہشت گردی، غنڈہ گردی، قتل و غارت عام ہو رہی ہے کہ نہیں؟ یہ تو آج ہو رہی ہے، لیکن علماء سے پوچھو، میرے آقا نے آج 1450 سال پونے 15 پہلے فرما دیا، ٹھیک ہے جی، کہ فرمایا یکسر الحرج. صحابہ نے عرض کی مل حرج یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا القتل. فرمایا ایک وقت آ رہا ہے کہ قرب قیامت سے پہلے قتل عام ہوں، قتل عام ہوں. یہاں تک فرما دیا کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا میں کس وجہ سے مار رہا ہوں، اور مقتول کو پتہ نہیں ہوگا میں کیوں مارا جا رہا ہوں. یہی ہے نا، بیٹھے ہوتے ہیں مجمع، کسی کو آنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کون کون بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے جی. کون ہے، کہاں کے ہیں، بم بلاسٹ کیے، خودکشی حملے کر دیے. ٹھیک ہے جی. اور مرنے والوں کو پتہ نہیں مجھے کون مار رہا ہے اور کس مار رہا ہے، میرا کیا گناہ ہے. حضور کا فرمان سچا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ قتل عام ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ اب بھی کہتے ہو نبی پاک کو کل کی خبر نہیں تھی.
ہاں یار کچھ تو سوچ، انصاف کی بات ہے، میں منت کر رہا ہوں، میں تمہارا گلہ نہیں کرتا، نبی پاک کی بات کو تو مان لو، اب بھی کہتے ہو نہیں پتا، خدا کی قسم ہے میرے آقا نے تو قیامت تک ذرے ذرے کو بتا دیا، اپنی امت کو آگاہ کیا، بتا دیا، ٹھیک ہے جی، نبی پاک نے بتایا، لاؤ بخاری شریف، یکسر الحرج مال حرج القتل، اور فرمایا قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، مقتول کو پتہ نہیں چلے گا میں کیوں مارا جا رہا ہوں۔ آج وہی کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نبی پاک علیہ السلام کے صدقے میں اپنے ملک کے لیے دعا کرو، اللہ اس کی سلامتی کو برقرار رکھے، اللہ یکجہتی کو برقرار رکھے، اس ملک کو اللہ تعالیٰ دہشت گردی سے بچائے، ٹھیک ہے جی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی جائز ہیں حملے، ٹھیک ہے جی، جائز ہیں حملے خودکش، بخاری شریف لاؤ، ایک جنگ میں صحابہ کے ساتھ مسلمانوں کی صف میں، مسلمانوں کی فوج، ایک منٹ، مسلمانوں کی فوج میں ایک شخص بڑی بے جگری کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور جو کافر اس کے سامنے آتا اسے فنار کر رہا تھا، مسلمانوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ بے جگری کے ساتھ لڑتا، کئی کافر واصل جہنم کر دیے۔ ایک صحابی نے جب اس کو دیکھا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، فلاں شخص بڑا بے جگری کے ساتھ کافروں سے لڑ رہا ہے، بڑے اس نے کافر فنار کر دیے، جو اس کے سامنے آتا ہے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، اسے واصل جہنم کر رہا ہے، بڑا اچھا انسان ہے، بڑا مجاہد ہے، بڑا غازی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے جہنمی، بخاری شریف ہے جہنمی۔ صحابی کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ اس منہ سے نکلی ہوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا ما یخرج منہ الا الحق، میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے حق نکلتا ہے، غلط نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ اس کو عمل کو دیکھتا تو وہ جنتیوں والے سارے اعمال تھے، کافروں کو مار رہا تھا، کہتا ہے میں پیچھے پیچھے ہو لیا، اس کا دیکھتا رہا کہ اس کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ جب زخموں سے چور ہوا تو اپنی تلوار اپنے رکھ لی سینے پر، اپنے دل پر رکھ کر اپنے آپ کو تلوار پر گرا دیا، مر گیا۔ جب خودکشی کر لی تو صحابی نے کہا صدق رسول اللہ، نبی پاک نے سچ فرمایا تھا، اور دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں گیا، حضور نے خودکشی کر لی، ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ وہ تو اسلام کی طرف سے لڑ رہا تھا، مجھے تم بتاؤ تم کس اسلام کے لیے خودکشیاں کر رہے ہو؟ یا کافر بیٹھے کافروں پر خود بم بلاسٹ کر رہے ہو، کس کو مار رہے ہو؟ کافروں کے ساتھ لڑنے والا اگر خودکشی کرتا ہے تو جہنمی ہے، مسلمانوں کو مارنے والا، خودکش حملے کرنے والا جنتی کیسے بن سکتا ہے؟ جو مولوی یہ فتوے دے رہے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، غلط کہتے ہیں، امت کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن، وہ پاکستان سے بدل لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان سے ہوشیار رہو، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کرو، یکجہتی کے لیے دعائیں کرو، ملک کو بچانے کا۔ کوئی دولت والے تو کہہ رہے ہیں جی دیوالیہ ہونے والا ہے، کوئی کہتا ہے جی صومالیہ ہونے والا ہے، کوئی کہتا ہے جی بنجر ہونے والا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے بحران ہے، تیلوں کا ہے، ٹھیک ہے، بجلی کا، ٹھیک ہے جی، کئی بحرانوں کا شکار ہے۔ خدا کے لیے دعائیں کرو خلوص دل سے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، بے شمار قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی سلامتی کو محفوظ رکھے، اللہ قیامت تک اس کو قائم رکھے اور امن کا خدا گوارا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے میں ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ان درباروں کی فضا ہے، وقت نہیں ورنہ بتاتا کہ آج ہم بچے ہوئے، اللہ کے ولیوں کا صدقہ ہے، ان درباروں کا صدقہ ہے، اللہ کے ولیوں کے مزاروں کا صدقہ ہے کہ یقیناً ہم آفات و بلیات سے بچے ہوئے ہیں اور ہم غرق نہیں ہو رہے، ورنہ ہمارے اعمالوں میں تو کوئی ایسی بات ہے نہیں کہ ہم بچ سکتے۔ یہ محض اللہ والوں کا صدقہ ہے کہ ہم آج بچے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے اور اللہ اس ولیہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد پر اپنی برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس فیض کو قیامت تک جاری اور ساری رکھے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ انعام سماعت فرمائے۔ آج کی اس تقریر کی
جی ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آج کا خطاب آپ نے سنا ہوگا، سن کر دل خوشی سے جھوم اٹھا ہوگا، ایمان کو تازگی ضرور ملی ہوگی۔ تو اس لیے میری یہ اپیل ہے، صرف گزارش ہے آپ سے کہ آپ جس طرح پہلے محبت کرتے ہیں ایسے ہی ہم سے محبت کرتے رہیں۔ ہمارے اس چینل کو فالو، لائک، سبسکرائبر، شیئر کریں اور اپنی محبت کا اظہار جو ہے وہ کمنٹس کے اندر لازمی کیا کریں۔ ہمارا ایک چھوٹا چینل ہے قاری محمد وقار الحسن چشتی کے نام سے، اس کے اوپر روزانہ خطباء کے بیان اپلوڈ ہوتے ہیں، اس کے اوپر علماء کے، اس کے اوپر صرف خطباء کے۔ ہمارا فیس بک کے اوپر ایک پیج ہے فیضان حضور اشرف العلماء علامہ محمد اشرف صاحب سیالوی علیہ رحمت، ان کے نام سے میں کام ہی زیادہ انہی کا کرتا ہوں، لہذا اس کو بھی فالو، لائک، سبسکرائبر، شیئر کریں۔ اس کے اوپر ہی بے شمار بیانات روزانہ میں اپلوڈ کرتا ہوں، باقی اس کے اوپر جو ہے معلومات ہوتی ہے شیئر، تو آپ لازمی اس کو فالو، لائک، سبسکرائبر، شیئر کریں۔ اور میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا تمام دوستوں سے، تمام اہل علم حضرات سے کہ ایک تو شفقت فرمایا کریں، ہمارے چینل کو وزٹ کیا کریں، ویڈیو کو سنا بھی کریں، اور ساتھ اگر کوئی مفید مشورہ دینا چاہیں تو وہ بھی آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں دے بھی سکتے ہیں، لیکن اگر واٹس ایپ کے اوپر آ کر دینا چاہیں تو پھر بھی ہمیں قبول ہے۔ آپ کی محبت کا اور آپ کے ان مفید مشوروں کا میں ضرور منتظر رہوں گا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔